बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पनामा का हंगामा जारी है। आज पनामा पेपर्स पर अमल दरामद केस की समाअत का तीसरा रोज़ था। वज़ीर आज़म साहब के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल मुकम्मल किए। इस केस का जब से आगाज़ हुआ, अगर हम एक साल पहले पनामा पेपर्स का केस देखें, जब से ये मामलात टीवी पर शुरू हुए, जब से ये मामलात रिपोर्ट हुए, तब से हमें दिखाई दिया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने इस केस को सियासी तौर पर सही हैंडल ले किया। हम जब से इन केसेस की समाअत शुरू हुई है, जब आज तीसरा रोज़ है, हम पहले दिन से ये बात कर रहे हैं, ना तो मुस्लिम लीग नवाज़ ने लीगल साइड पर इस केस को सही तरह हैंडल किया है, ना ही सियासी तौर पर इस केस को सही तरह हैंडल किया। जब GIT को तश्कील दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और ये कहा गया कि GIT के जो 6 मेंबरान हैं वो तफ्तीश करेंगे, जो मनी ट्रेल है, जो पनामा पेपर से रिलेटेड चीज़ें हैं, लंदन फ्लैट्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रोब किया जाएगा, तब हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ें आई जिसमें ये लगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जहां पर लीगल बैटल पे इस केस को हारती दिखाई दे रही है या मिस हैंडल कर रही है, वहां पर हमें सियासी तौर पर भी कुछ इख्तलाफात या पार्टी के अंदर कुछ ऐसी बातें भी सुनाई दी गई जिससे बज़ाहिर ये लगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को शदीद ख़तरात लाक है। जिनमें सबसे अव्वल थे वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान का बयान, कि जब उन्होंने कहा कि काबीना के इजलास में जब वो गए और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब आपको कोई मौजज़ा बचा सकता है। उसके बाद सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा, जो गुज़िश्ता कई रोज़ से ये बात कर रहे हैं कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, लोग उनसे राब्ते में भी हैं, ये बातें अब ज़ोर पकड़ती गई। जब पनामा पेपर्स अब चूँकि इसका फ़ाइनल राउंड शुरू हुआ है, तो ये बातें भी ज़ोर पकड़ती जा रही हैं और इस्लामाबाद की हवाएं भी ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक ज़रूर जन्म ले रहा है। इस फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या हकीकत है, क्या ये वाकई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है? सबसे इसमें अहम बात यह है नाज़रीन, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अहम चोटी के रहनुमा थे, जिनमें सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा थे, जिसमें गौस अली शाह थे और दीगर वो लोग जो जब पार्टी पर मुश्किल वक्त आया था तब पार्टी के साथ खड़े रहे, क्या आज वो लोग दोबारा एक्टिव हुए हैं? दोबारा से मतलब ये है कि क्या वो लोग जो इस वक्त पार्टी के अंदर हैं वो इन लोगों के साथ राब्ते में हैं? ये बड़े अहम सवालात हैं। और साथ ही साथ पनामा पेपर्स जो मौजूए बहस है, हर जगह पर डिस्कस किया जा रहा है। जैसे मैंने आगाज़ में कहा कि आज तीसरा रोज़ था। पनामा पेपर्स पर लीगल बैटल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ कैसे खेल रही है? और सबसे इसमें अहम बात जो हमें पहले दिन से सुनाई दे रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, स्पेशली वफाकी वज़रा की जानिब से, कि एक साजिश की जा रही है। वो साजिश कौन कर रहा है? उस साजिश के पीछे क्या हकीकत है? कहा गया कि इसके डायरेक्टर्स मुल्क से बाहर बैठे हैं, एक्टर्स मुल्क के अंदर हैं। क्या वाकई मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ एक दफ़ा फिर साजिश हो रही है? इन तमाम सवालात का जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है साबिक़ वज़ीर आला पंजाब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक़ बड़े अहम रहनुमा सरदार दोस्त मोहम्मद ख़ान खोसा साहब। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप हमेशा मुझे ये कहते हैं कि मैं लाहौर आके आपको टाइम दूंगा, बिल आखिर मैंने आज आपको पकड़ लिया। जी बिल्कुल। बात का आगाज़ यहाँ से ही करेंगे। GIT बनी, कहा गया कि साजिश हो रही है, क्या वाकई साजिश हो रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के ख़िलाफ़? देखिए जी, पहले तो इन्होंने खुद ही कहा कि जी GIT बने, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे GIT बन गई, उसने अपना प्रोसेस शुरू कर दिया। जब प्रोसेस अपने नताइज के करीब आया तो इन्होंने चीखो पुकार करनी शुरू कर दी कि जी ये GIT जो है ये हमें नामंजूर है, इसकी रिपोर्ट जो है हमें नामंजूर है। ये तो इनके अपने कॉल फेल में आपने देखा है, मुसलसल तजाद चला आया है। जहाँ तक आपने बात की साजिश की, और जहाँ तक आपने कहा कि डायरेक्टर्स बाहर बैठे हैं और एक्टर्स पाकिस्तान, इन्होंने खुद कहा ना कि डायरेक्टर्स मुल्क से बाहर हैं, एक्टर्स मुल्क के अंदर हैं, तो वो कौन है? अब डायरेक्टर्स और एक्टर्स मेरे ख्याल में दोनों मुल्क के अंदर, इनकी जमात के अंदर और फिर सूबे के अंदर बैठे हुए हैं। सूबे के अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि जब तक मियाँ नवाज़ शरीफ हैं शायद उनकी वो पोजीशन जो वो ख्वाहिश रखते हैं वो शायद कभी ना बन सके। मियाँ नवाज़ शरीफ और उनके ख़ानदान के तमाम इमीडिएट ख़ानदान के तमाम अहम मेंबर्स अगर सियासी मंजरनामे से हटेंगे तो फिर सेकंड लाइन फैमिली की जो है वो जगह बनेगी। तो अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि मतलब मुझे तो समझ आ रही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन को ज़रा आसान अल्फाज में आप समझा दें किस तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं, मैं तो उन्हीं की अपनी फैमिली की तरफ इशारा कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ज़ाहिरी बात है। आप देखें, ये चीज़ आज से नहीं शुरू हुई, ये चीज़ अरसा दराज से शुरू है।
خود میاں نواز شریف نے پچھلی گورنمنٹ کے دوران جو 2008 سے 2013 کا وقت گزرا، مجھے ایک موقع پہ ریونڈ ہاؤس میں ہی انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب میں کوئی کام صوبائی حکومت کو کہوں تو میرے کہنے پہ وہ کام نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی کے ذریعے میں وہ کام بھیجوں تو وہ کام فوری ہو جاتا ہے۔ خیر وہ وقت گزر گیا، اس وقت کے دوران بھی بہت سے ایسے معاملات ہوئے جو میں کوٹ کر سکتا ہوں، لیکن آپ کے پاس وقت کم ہے اور وہ حالات جو ہیں وہ بڑے لمبے ہیں۔ 2013 سے آنورڈز آپ دیکھ لیں، صوبہ مسلسل ایک کنسسٹنسی کے ساتھ چل رہا ہے، ماں سوائے ان کی اپنی جو زیادتیاں اور گوف اپس ہیں جن میں یہ لوگ جواب دہ تھے بھی صحیح، ہیں بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب زیادہ آگے آ کے بنیں گے بھی صحیح۔ اس کے علاوہ جو ایم این اے صاحبان چیف منسٹر صاحب اور ان کے صاحبزادے کے ساتھ اٹیچڈ ہیں اور ان کے ساتھ ان کی قربت زیادہ ہے، وہ مرکز میں بھی موج کر رہے ہیں، وہ صوبے بھی موج کر رہے ہیں۔ اور جن ایم این اے صاحبان کی صرف افیلیشن جو ہے وہ جماعت کے حوالے سے میاں محمد نواز شریف کی ذات تک ہے، ان کو جو کچھ وفاق سے مل رہا ہے تھوڑا بہت وہ مل رہا ہے، صوبے میں ان کو لفٹ نہیں ہے۔ اس طرح کے بہت سے حالات ہیں، آپ مجھ سے نہ پوچھیں، آپ جائیں نجی محفلوں میں بیٹھ کے سنیں ان کے ایم این ایز اور ان کے ایم پی ایز کیا کیا باتیں کرتے ہیں، ان کے عہدیدار کیا کیا باتیں کرتے ہیں، آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نظر آ جائے لیکن گا۔ آپ نے کہا کہ سازش صوبے سے ہو رہی ہے، یہ آپ کی خبر ہے یا سیاسی بصیرت، سیاسی نہیں، تجزیہ؟ سیاسی بصیرت یا تجزیے والی بات نہیں، یہ حقائق ہیں، آپ اگر نہیں دیکھ سکتے تو یہ آپ کا قصور ہے۔ تو آپ دیکھیں، اس سازش کا پرائم منسٹر صاحب کو علم ہوگا ظاہر ہے؟ اس وقت میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر صاحب ان چیزوں سے بالکل واقف ہو چکے ہیں، واقف ہو چکے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، اور مجھے یہ بتایا بھی گیا ہے کہ انہوں نے ایک دو جگہوں پہ بڑی کلوز ڈور ملاقاتوں میں کچھ لوگوں کے سامنے یہ باتیں کی بھی ہیں، کہ سازش صوبے سے ہو رہی نام ہے۔ نہیں لیے، لیکن کہا کہ اندر کے لوگ ان سارے معاملات میں ملوث ہیں۔ اور صرف یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اوپر آنا چاہتے ہیں، اقتدار لینا چاہتے ہیں، صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے سارا؟ دیکھیں حافظ صاحب، آج سے 1.5 سال پہلے آپ چلے جائیں، ایک دن آپ ہی کے ذریعے میڈیا پہ ہم نے دیکھا اور اخبارات میں ہم نے پڑھا، جس کے اوپر بڑا واویلا بھی ہوا کہ رات کے اندھیروں میں جا کے دو شخصیات نے اس وقت کے آرمی چیف سے ملاقات کی، اور اس کے 2-3 روز بعد ایک خبر چلی میڈیا پہ بھی، پرنٹ میڈیا میں بھی، کہ ممکنہ طور پر اس وقت کے آرمی چیف نے ایکسٹینشن لینے پہ اپنی آمادگی کا بالکل صحیح۔ ایک اندیا دیا ہے۔ اور اس خبر کے آنے کے دوسرے تیسرے روز بعد میاں نواز شریف کی طرف سے، ان کے آفس کی طرف سے ایک خبر میڈیا میں شائع ہوئی اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی چلی کہ آرمی چیف کا فیصلہ اپنی میعاد اور اپنی مدت کے مطابق کیا جائے گا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ یعنی ایک حصہ گھرانے کا جو ہے وہ جا کے قائل کر رہا تھا کہ آپ ایکسٹینشن ملکی مفاد میں لیں، اور دوسرا حصہ جو تھا جو ملکی اختیارات پہ بیٹھا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں اس چیز کو نہیں مانوں گا۔ اور بالآخر جو اوور آل سیناریو تھا اس وقت کے آرمی چیف کے لیے وہ اس طرح کا بنا دیا گیا، کیونکہ ان کا گراف پبلکلی صرف نیشنلی نہیں، انٹرنیشنلی بہت زیادہ ہائی تھا، مقبولیت ان کی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس مقبولیت کو کم کرنے کے لیے پلس اپنی من مانی جو ہمیشہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے ہر دور اقتدار میں، اس نقطہ نظر سے یہ ساری چیزیں کی گئیں۔ یعنی ایک گڈ کاپ بنا، ایک بیڈ کاپ بنا، ایک بھائی گڈ کاپ بنا، ایک بھائی بیڈ کاپ بنا۔ یہ چیزیں اگر آپ نہیں فالو کریں تو آپ کی بہت بڑی زیادتی ہے۔ آپ صرف جے آئی ٹی کو، پینما کو، اور جو روزمرہ کے سیاسی حالات اور معاملات بن رہے ہیں، سعودی نے یمن کے حوالے سے کیا کیا کیا، قطر کے اوپر کیا پابندیاں یہ تو لگیں۔ انکشاف آج آپ ہمارے پروگرام میں کر رہے ہیں۔ نہیں، میں ہمیں کہہ تو رہا ہوں نا، آئی سی آئی جے نے ایک رپورٹ دی اور اس میں کہا کہ وزیر اعظم صاحب اور ان کے خاندان کا نام ہے، ہمیں تو وہ رپورٹ پتہ ہے پاناما پیپرز کی، تو آج آپ انکشاف کریں گے۔ کچھ عرصے اس جن دنوں کا حوالہ میں آپ کو دے رہا ہوں، انہی دنوں کے حوالے سے میں آپ کو کہتا ہوں، آپ نے نذیر ناجی صاحب کا ایک کالم پڑھا ہوگا بالکل، جس میں انہوں نے کچھ انکشافات کیے تھے۔ وہ انکشافات کیا تھے؟ جو آج میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، کیا وہ باتیں اس سے کچھ مختلف تھیں؟ میں نے اگر آپ کا ریکارڈ ٹریس کرنا ہو حافظ صاحب،
تو میں دائیں بائیں پوچھوں گا، جتنی میری رسائی ہے اس کے مطابق مجھے یہ پتہ لگ جائے گا آپ کا گھر یہاں ہے، آپ کا پلاٹ وہاں ہے، آپ کے اتنے بینک اکاؤنٹس ہیں، یہ وہ انٹرکٹ ڈیٹیلز نیشنل نہیں انٹرنیشنل لیول پہ کہاں سے آ رہی ہیں، کون پرووائڈ کر رہا ہے، ان کے خلاف کیوں نہیں آ رہی، وہ بھی تو خاندان کا حصہ ہیں، یعنی فیملی بزنسز تو کٹھے ہی تھے نا. یہ تو کچھ عرصہ پہلے بقول ان کے کہ وہ ڈویژنز ہوئیں جن میں وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ جی میں موجود نہیں تھا، میرے والد موجود تھے، والدہ موجود تھیں اور میاں نواز شریف صاحب موجود تھے، تو جو ڈویژنز بھی ہوئیں ان کی یہ ہو سکتا ہے، کوئی اس چیز کو تسلیم کر سکتا ہے. اچھا دوست بھائی، چونکہ 10 مرلے اگر کسی کے خاندان کے بٹنے ہوں اور اس کے 5 حصے دار ہوں، وہ 5 حصے دار بیچ میں بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے اور یہ فیصلہ کرتے ہیں جی اس سائڈ کا مرلہ میرا، اس سائڈ کا مرلہ میرا، اس سائڈ کا مرلہ میرا. جہاں پہ اربوں روپے کی جائیداد بٹنی ہو وہاں پہ 2 فریق ہیں ہی نہیں، اور صرف والد اور ایک بیٹے کے درمیان اور والدہ کی موجودگی میں جو ہے یہ فیصلے ہو رہے ہیں. یہ چیز قابل قبول ہے. ان کی کوئی بھی گفتگو جو آج تک آئی ہے وہ قابل قبول ہے، آپ اس کو تسلیم کر سکتے ہیں. وہ تو اب تو چونکہ خیر معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا نا، سپریم کورٹ میں چلا گیا. سپریم کورٹ بھی تو ہماری ملک کی ہے نا، امریکہ کی تو نہیں ہے، یہ برطانیہ کی تو نہیں ہے. یہ چیز قابل قبول ہے. پچھلے 1 سال کا آپ ان کا ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، 1 سال میں انہوں نے اپنے کتنے سٹانسز بدلے ہیں اسی ایک ایشو کے اوپر. اسی وجہ سے تو وہ کیس بھی تو خراب ہوتا جا رہا ہے نا. اپنے جو بیانات تھے، جو مریم نواز صاحبہ کا بیان تھا، جو پرائم منسٹر کا اپنا بیان تھا، اسی وجہ سے پھنسے رہے. مجھے صرف یہ بتائیں سر کہ وفاقی وزراء یہ بار بار کہہ رہے ہیں، جب جی آئی ٹی نے اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائی تو یہ ہمیں بیان سننے کو ملا کہ جی آئی ٹی نے 2 مہینے کے اندر اتنے زیادہ دستاویزات کیسے جمع کر لیے. تو آپ کا اشارہ یہ ہے کہ وہ دستاویزات خود دیے گئے ہیں کہیں سے؟ ظاہری بات ہے کہیں سے پرووائڈ کیے گئے ہوں گے، پھر لیڈز جیسے ملتی ہیں اس کے اوپر محنت بھی ہوئی ہوگی. یہ تو نہیں کیا پنجاب سے دیے گئے، وہ یہ تو نہیں کیا ہوگا نا کہ انہوں نے جے آئی ٹی کو جا کے دیے ہیں، کہیں نہ کہیں سے سورسز لگائے ہوں گے، پنجاب سے دیے گئے. میں کہہ رہا ہوں اس کی شروعات جو ہے اس سارے معاملے کی، پاناما پیپرز کی، اس معاملے کی شروعات جو وہاں سے شائع ہوئے، جو باہر سے شائع ہوئے، آئی سی آئی جے سے وہاں سے جو شائع ہوئے، اور انٹرنیشنلی ایک ایکسپلوژن ہوا اس کے اوپر، کیونکہ اس میں کئی ملکی سربراہان کے نام آئے. اس کے بعد جو لیڈز ملیں اور جس پہ کام شروع ہوا، ہماری انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز نے اس کے اوپر کام شروع کیا، اور پھر دیگر پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اس کے اندر اپنا انٹرسٹ شو کیا اور اس کی انویسٹیگیشنز کی اپنے سطح پہ. یہ سلسلہ جب شروع ہوا اس میں یہ کردار، آپ کو کئی کردار جو ہیں وہ بیچ میں نظر آئیں گے کہیں نہ کہیں. اور اب آپ نے فرمایا کہ وزیر اعظم کو اس بات کا علم بھی ہو چکا ہے، وہ نجی محفل میں اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں. دیکھیں آپ کے ہی کئی جو فیلو چینلز ہیں، ان چینلز کے اوپر کئی نامور سیاسی شخصیات نے جو ہے اس چیز کا اظہار کیا کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اب اپنے قریبی جو ساتھی تھے ان کے اوپر اور کئی فیملی ممبرز کے اوپر بھی ٹرسٹ نہیں کر رہے. واٹ ڈز دیٹ شو؟ یہ تو میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، یہ باتیں تو آپ کے سامنے کئی دنوں سے چل رہی ہیں. چودھری نثار صاحب میرے لیے قابل احترام ہیں، محترم ہیں، والد صاحب کے ساتھ جماعت کے حوالے سے، ذاتی حوالے سے، اور پھر میرے ساتھ بھی ذاتی حوالے سے ان کے بہت اچھے مراسم رہے. میں ان کی عزت احترام کرتا ہوں. ان کا رویہ آپ پچھلے اس 3-4 سال 4.25 سال میں دیکھ لیں، یعنی میرے خیال میں بیشتر حصہ جو ہے اس حکومت کا، اس کا اس حکومت کے سربراہ کے ساتھ ناراضگی رہی ہے. ابھی رابطہ ہے آپ کا ان کے ساتھ؟ نہیں، میرا رابطہ نہیں. سردار صاحب کا رابطہ؟ میں نہیں کہہ سکتا، وہ سردار صاحب بہتر بتا سکتے ہیں. تو پھر کس کے ساتھ رابطہ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز میں آپ کا؟ نہیں، رابطہ اب ہمارا مقصد 30 سال میرے خاندان کے اور میرے والد صاحب کی سربراہی میں ہمارے اس پارٹی میں گزرے ہیں. اب آپ یہ تصور تو نہیں کر سکتے کہ جی ہماری 4 سال میں ناراضگی میں وہ سارے تعلقات جو ہیں وہ دھل گئے ہیں یا ختم ہو گئے ہیں. آپ نے کچھ عرصہ پہلے میرے خیال میں کل پرسوں ایک نجی ٹی وی چینل پہ ایک کلپ دکھایا، کسی شادی کا فنکشن تھا جس میں ان کے ایک اہم MNA وہ فرما رہے ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا جی نواز شریف صاحب کا کیا بنے گا، تو انہوں نے اپنی روایتی جو ان کی علاقائی زبان تھی اس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا جو بھی بنے ہمیں اس سے پرواہ نہیں ہے، حکومت رہنی چاہیے. یہ MNAs کا اس وقت رویہ بنا ہوا ہے، کیونکہ پچھلے 4.5 سال. اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے دوست صاحب آپ نے کی. کیا اس وقت مسلم لیگ نواز کے اندر سے بھی استعفے کا مطالبہ جنم لے رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو بھی استعفیٰ دے دینا؟ دیکھیں جو روایت ہے، جو سیاسی روایات کم از کم میں نے دیکھی ہیں،
ان روایات میں اس وقت تک تو آپ کو کوئی ہلچل نظر نہیں آئے گی جب تک کہ یہ معاملہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچتا. ٹھیک ہے. لیکن کچھ ایسے بھی معاملات سامنے آئے ہیں جس میں میں ہمیشہ سے آپ کے سامنے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, دیگر چینلز پہ بھی جب مجھ سے یہ باتیں کی جاتی تھی میں کہتا تھا ہر شخص اپنی ایک سپیس مانگتا ہے, اور اگر آپ اس سپیس میں اس کے اوپر کوئی ذمہ داری دیں تو پھر وہ اپنا کمپلیٹ اتھارٹی مانگتا ہے اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے انجام دینے کے لیے. پنجاب میں اینڈ ناؤ دس ٹینیور, یہ جو 4 سالہ 4.5 سالہ ٹینیور مرکز کا گزرا ہے, ادھر بھی 1 مین شو چلتا رہا, یہاں بھی 1 مین شو چلتا رہا. 9 سال سے پنجاب میں چل رہا ہے, یہ 4 سال میں مرکز میں بھی یہی دیکھنے کو ملا. آپ نے دیکھا مرکز کے ایک وزیر نے ایک افسر کے جو کہ بڑی کی پوزیشن پہ ہے اس کی زیادتیوں, اور ظاہری بات ہے اس پہ کیونکہ پرائم منسٹر نے کوئی اپنا رد عمل شو نہیں کیا, اس کی وجہ سے انہوں نے احتجاجاً مستعفی ہوئے. پنجاب میں اب 3-4 دن پہلے ایک قابل احترام میرے بزرگ ہیں, انہوں نے اپنی کابینہ کی پوسٹ سے استعفیٰ دیا. وہ یہ کیا چیز ہے, یہ کیا شو کرتا ہے کسی کو؟ میں تو ہمیشہ کہتا تھا وہ محکمہ مال کے وزیر ہیں رہے, اب واپس ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ تو وقت بتائے گا, لیکن وہ محکمہ مال کے ریونیو کے منسٹر رہے, اور ان کے اپنے الفاظ اس کا مطلب ہے جو فیصلہ آپ لوگوں نے کیا لوگ اب وہ کر رہے ہیں. اپنے الفاظ ان کے یہ تھے کہ میں محکمہ مال کا منسٹر ہوتے ہوئے ایک پٹواری کا تبادلہ نہیں کر سکتا, تو میں نے اس محکمے کو لے کے کیا کرنا ہے. یہ تو خیر ان کی, یہ تو حکومت کی بات ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا ذرا پاناما پر واپس آ جائیں. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, میں ایک بریک لے لوں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ پاناما پیپر سے ریلیٹڈ باتیں, کچھ جے آئی ٹی سے ریلیٹڈ باتیں, اور پاکستان مسلم لیگ نواز یہ کہہ رہی ہے کہ جے آئی ٹی نے حدود سے تجاوز کیا, یعنی وہ کیسز بھی کھولے گئے جو بند ہو چکے تھے جس میں حدیبیہ پیپر میں تھا. نون طے کرے گی, مطلب یہ انہوں نے کہا, یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا موقف ہے. مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. سردار دوست کھوسا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے بریک کے بعد خوش آمدید. سردار دوست محمد خان کھوسا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سردار صاحب, مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ جے آئی ٹی نے حدود سے تجاوز کیا, مطلب وہ کیسز بھی کھولے گئے جو ہائی کورٹ نے جن پر فیصلہ سنا دیا تھا, جن میں جو مسلم لیگ نون کا اشارہ ہے وہ کہتے ہیں حدیبیہ پیپر مل یا اس سے ریلیٹڈ وہ کیسز تھے جو بند ہو چکے تھے. اب پاناما پیپرز کو لے کر وہ کیسز کو دوبارہ کھولا گیا. حدیبیہ ہی تو بیس ہے, اس سارے تماشے کی بیس تو حدیبیہ ہے. تو ظاہری بات ہے جب آپ نے ایک معاملے کو انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ پریویس ریکارڈز کو بھی اٹھاتے ہیں جو لنکڈ ریکارڈز ہوتے ہیں. یا تو یہ کہنا کہ حدیبیہ ہماری فیملی بزنسز کا حصہ نہیں تھی, تو پھر تو چلو انہوں نے اپنے حد کا تجاوز کیا, لیکن حدیبیہ اگر ان کے بزنسز کا حصہ تھی تو پھر ظاہری بات ہے انہوں نے ان کے ساری منی ٹریل کو جو ہے وہ ٹریس کرنا ہے نا, کہ یہ پیسے کہاں کہاں سے کس کس اکاؤنٹ سے کن کن ذرائع سے یہ باہر بھیجے گئے ہوں گے, یا پاکستان کے اندر جو کہ نہیں آئے کبھی بھی, لیکن پاکستان کے اندر لائے گئے ہوں گے. نہیں آئے کبھی بھی, کہاں ہیں؟ ہم نے تو یہی دیکھا ہے آپ لوگوں کے ذریعے. آپ چونکہ ایک کی پوسٹ پر بھی رہے ہیں سردار صاحب, مطلب ہر پارٹی میٹنگ میں ہر مشورے میں رہے ہیں, تو آپ لوگوں کو بھی تو علم ہوگا نا. یہ ہمیں بتاتے ہیں, یہ ہمیں بتائیں گے کہ جی ہم لوگ کیا کالے کارنامے انجام دیں. سردار صاحب پتہ تو چل جاتا نا کہ کون کیا کر رہا ہے. دیکھیں, گزارش یہ ہے, یہ چیزیں ان کی زندگی کا ایک اور پہلو ہے جو کہ یہ کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتے. ان لائک اس کہ ہم نے اگر مرلہ بھی زمین کا لیا تو ہم خوشی سے جو ہے وہ ڈھنڈورے پیٹتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا دے دیا کہ ہم نے مرلہ زمین کا لے لیا. ان لوگوں نے تو محلات خرید لیے, اور پتہ نہیں دنیا کی کس کس خطے میں کس کس ملک میں انہوں نے جا کے جائیدادیں بنا لیں. تو یہ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو مجھے بتائیں گے کہ جی ہم نے اسپین میں جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں, ہم نے ٹرکی میں جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں, ہم نے انگلینڈ میں جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں, ہم نے امریکہ میں جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں, یا آپ تو ابھی تک خالی انگلینڈ کے فلیٹس تک پہنچے ہیں؟ جے آئی ٹی تو خالی انگلینڈ کے فلیٹس تک پہنچی ہے. کہیں اور بھی فلیٹس ہیں؟ میں تو آپ کو عرض کر رہا ہوں نا, یہ تو ابھی تو ایک وہ 2 کمپنیز کے نام یا 3 کمپنیز کے نام ان کے سامنے آئے ہیں. ابھی تو چلے ہیں, ابھی تو چھوٹے میاں صاحب کی جب باری آئے گی تو پھر دیکھیے گا کہ یہ ٹریلز کہاں کہاں جائیں گی. اچھا, وہ بھی لندن میں فلیٹس ہیں یا وہ کہیں اور ہیں؟ یار آپ اس کے لیے بھی پھر کوئی جے آئی ٹی مطلب آپ سے جب ان کی باری آئے گی, وہ جب ان کی باری آئے گی تو عمران خان صاحب, جماعت اسلامی, شیخ رشید صاحب سپریم کورٹ گئے, پہلے یہ اونٹ تو گزر جائے پھر آپ جائیں گے.
پہلے یہ اونٹ تو گزر جائے، اس کی بھی باری آ جائے گی. اچھا اس کی باری آئے گی، یہ بھی آپ آئی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں آئی ہوئی ہے. پہلے تو جو انہوں نے جرم ان کی سربراہی میں اس ملک میں آج سے 3-3.5 سال پہلے سرزد ہوا تھا، پہلے تو انہوں نے اس کا جواب دینا ہے. یہ تو ایک اور پہلو ہے. پہلے تو جو 14 جانیں گئی تھیں اور جو 100 کے قریب گھرانے جو ہیں وہ اس ایک واقعے سے افیکٹ ہوئے تھے، پہلے تو یہ اس کا جواب دیں گے. باقی باتیں تو بعد کی ہیں، اور وہ اتنی اس سے زیادہ بڑا جرم نہیں ہے جو ماڈل ٹاؤن کا واقعہ اور جو ماڈل ٹاؤن کا سانحہ تھا. بالکل صحیح. یہ جو کچھ بھی ہے یہ اس سے بڑا جرم نہیں ہے. یعنی ماڈل ٹاؤن سانحہ کا ابھی دوبارہ ری اوپن ہونا ہے، چونکہ کہا گیا نا کہ وہ جسٹس واقع نجوی نے رپورٹ بھی جمع کروا دی، ختم ہو گیا کیس، لیکن ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ اوپن ہوگا وہ. یہ کیا بات ہوئی؟ 14 افراد دن دہاڑے جان بوجھ کے مارے گئے، 100 افراد کے گھرانے افیکٹ ہوئے جن میں لوگ زخمی ہوئے، ان کی املاک کو نقصان پہنچا، ان کی جانوں کو نقصان پہنچا، اور وہ ایک جج صاحب جو ہیں اس کیس کو بند کرا دیتے ہیں اور وہ آپ سمجھتے ہیں وہ کیس بند ہو گیا. یہ عدالتوں کو یہ فیصلے کرنے ہیں. آپ نے نہیں کرنا، میں نے نہیں کرنا، یہ فیصلے عدالتوں نے کرنے ہیں. اور جس سمت میں اب ہماری عدالتیں شکر الحمدللہ چل پڑی ہیں. پاناما کا مستقبل آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ اب کہا جا رہا ہے کہ نیب کورٹ میں یہ ٹرائل ہوگا. مسلم لیگ نواز بھی یہ کہیں نہ کہیں خواہش کا اظہار کرتی ہے کہ اب اس کو نیب کو ریفر کر دینا چاہیے یا نیب کورٹ میں ٹرائل ہونا چاہیے، چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ تاخیر ہو اس کیس میں. حافظ کیا صاحب کیا فیصلہ لگ رہا ہے آپ کو؟ حافظ صاحب وہ جو مرضی کر لیں، نیب کو بھجوائیں، ایف آئی اے کو بھجوائیں، جس کو مرضی بھجوائیں. ایک چیز تو آپ کے سامنے حقیقت بن کے آ گئی ہے نا کہ دے آر گلٹی ان دس ہول. جو بھی تماشا لگا رہا ہے اس کے اندر، یہ پورے کا پورا خاندان جو ہے یہ جھوٹ بولتا رہا ہے، مس لیڈ کرتا رہا ہے، ڈاکیومنٹس کو اور جو ڈیٹیلز تھیں ان کو فورج کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، مس لیڈ کرتے رہے ہیں عدالتوں کو. یعنی ایک شخص جو ہے وہ اسمبلی میں کھڑا ہو کے برملا پارلیمنٹیرینز کے سامنے بیان دیتا ہے، پھر ٹیلی ویژن پہ آ کے ساری قوم کے سامنے بیان دیتا ہے. اس کے بالکل برعکس حالات جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں جا کے پیش ہوتے ہیں. کس کو یہ بے وقوف اور پاگل بنا رہے ہیں؟ میں تو حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پہ جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں، ماں سوا چند کے، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو نیم دیم، جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں بلحاظ ان کے عہدے کے کہ وہ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ایوان بالا میں یا صوبائی اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے. ان لوگوں نے واپس جا کے اپنے حلقوں میں بھی جواب دینا ہے. چور صرف چور نہیں ہوتا، چور کا ساتھ دینے والا بھی چور ہوتا ہے. تو اس وقت جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی اس جرم میں ان کے ساتھ اتنے ہی شامل ہیں. اچھا مسلم لیگ نون میں سردار صاحب، چونکہ ابھی جب ہمیں خبریں سنائی دے رہی ہیں کہ چودھری نثار علی خان صاحب ناراض ہیں، پھر اور جو پارٹی کے سینئر لوگ ناراض ہیں، وہ ناراضگی کی وجہ جب ہم جانتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس ٹائم ڈیفیکٹو پرائم منسٹر ہیں، اس ٹائم جو معاملات ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے وہ چلا رہی ہیں، یہ وجہ ہے کہ جو پارٹی کے سینئر لوگ ہیں وہ ناراض ہیں. کیا یہ بات درست ہے کہ اس وقت حکومت مریم نواز صاحبہ چلا رہی ہیں، یا جو پاناما پیپر سے ریلیٹڈ کیس ہے وہ مریم نواز صاحبہ یا اس ینگ ٹیم نے ہینڈل کیا ہے، جس وجہ سے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس مس ہینڈل ہوا؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو. یہ میں اس چیز کو میں آپ کے ساتھ اگری نہیں کرتا. مریم بی بی میں کوالٹیز ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ان میں کوالٹیز نہیں ہیں. انفارچونیٹلی وہ اس ساری فیملی اسکیم کے اندر وہ بھی سر فہرست، تقریباً سر فہرست آ گئی ہیں. یعنی ان کا پولیٹیکل فیوچر جو ہے ان کی نالائکیوں کی وجہ سے وہ بھی اس وقت داؤ پہ آ گیا. بٹ ایز فار ایز یہ آپ نے باقی دیگر ناراضگیوں کی بات کی، جو کچھ ہم نے سنا ہے، چاہے نثار صاحب کی آپ بار بار بات کریں، وہ غالباً آج کل ان کی ناراضگی اور ان کی دوری اور ان کی عدم موجودگی کابینہ کے اور ان کی دیگر جو میٹنگز ہیں ان کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں، تو ان کا مزاج نہیں ہے. وہ ہی کالز اے اسپیڈ اے اسپیڈ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس پارٹی کا حصہ بھی ہیں جس پارٹی کی سربراہی انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہے. سو ہی از گوئنگ ٹو ٹیک ہز ڈیسیجن. میں اتنا جانتا ہوں کہ چودھری نثار صاحب اپنا ڈیسیجن لیں گے. فار اور اگینسٹ وہ میں نہیں کہتا اس وقت.
جلد لائیں گے، لیکن اپنا ڈیسیجن لیں گے. اب تو یہ معاملات بھی بہت جلد اپنے انجام تک پہنچنے والے ہیں. کب تک لگ رہا ہے یہ پاناما پیپرز کا فائنل ڈیسیجن آپ کو کب تک لگ رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو عدالتوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کتنا لمبا کر کے کیس کی نوعیت تو آپ کے سامنے ہے نا. آپ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں اور آپ کی توسط سے میں یہ آواز جو ہے ان ایوانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس کیس کو جتنا جلد سے جلد ہو سکے اس کو اب اس کے انجام تک پہنچنا چاہیے. جو آج الحمدللہ ہماری عدالتوں کی کریڈیبلٹی بڑھی ہے، ان کے چند فیصلوں کی وجہ سے ہمارے عدالتوں کی کریڈیبلٹی جو بڑھی ہے، میں آپ کو پوری دیانتداری سے یہ بات بتا رہا ہوں، یہ ٹولہ جو ہے کوئی کسر نہیں چھوڑے گا اس کریڈیبلٹی کو خراب کرنے میں. ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہے یہ ہوا ہے، بالکل صحیح، اور اب بھی یہی کوششیں کی جا رہی ہیں. اب بھی ٹل دے تھاٹ دیٹ دے کوڈ مینوور دا سپریم کورٹ، تب تک سپریم کورٹ کا ہر فیصلہ ہمیں قبول ہوگا، سپریم کورٹ کا ہر فیصلہ ہمیں قبول ہوگا، JIT کا ہر فیصلہ ہمیں قبول ہوگا. ٹل دے تھاٹ دے کوڈ مینوور دس ہول پروسیس، تب تک یہ باتیں تھیں. اب چیخو پکار ہے، وزراء علیحدہ چیخ رہے ہیں. وہ گینگ آف 3 جو روز ٹی وی پہ آیا کھڑا ہوتا ہے ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، جو سابقہ حکومت کے اندر سابقوں کو ڈیفینڈ کرتا تھا، اس سے پہلے پچھلوں کو کرتے تھے، اب ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. جس دن اس کا فیصلہ آئے گا اس کے بعد پھر آپ اس گینگ آف 3 کو دیکھیں گے کسی اور کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے. سو یہ حالات اب سامنے آ جائیں گے، لیکن پھر میں اسی بات کو دہراؤں گا کہ جتنا ہو سکے، جتنا جلد سے جلد ہو سکے. فیکٹس اب تقریباً سامنے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک پروسیس ہے جو اعلیٰ عدلیہ نے جو ہے وہ پروسیس کرنا ہے، پورا کرنا ہے. کمنگ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور آپ نے جو ہمارے پروگرام میں جو انکشاف کیا، کیا پارٹی کے اندر بھی لوگوں کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ سازش کہاں سے ہو رہی ہے؟ کافی حد تک. تو وزیر اعظم صاحب کبھی اس کا کھل کر اظہار کر سکیں گے آپ کو لگتا ہے؟ چونکہ ظاہر ہے فیملی میٹر ہے اور آپ کتابیں تو لکھی جائیں گی، کتابیں لکھی جائیں گی. کانٹریکٹر ایک کتاب آئی، اس میں کچھ حقائق یعنی آج سے کچھ سال پہلے جو کچھ ہوا تھا، کچھ سال بعد اس پہ کتاب لکھی گئی، اس میں کچھ حقائق آپ کے ہمارے سامنے آئے. اسی طرح سے کچھ وقت کے بعد کتابیں لکھی جائیں گی. اچھا، اس میں ایک اور صاحب ہے جن کے متعلق کافی ہمیں افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ وہ بڑے اہم گواہ تھے، اور ان کا نام ہے جناب اسحاق ڈار صاحب. کہا گیا کہ اس کیس میں سب سے اہم گواہ اسحاق ڈار صاحب ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب کے متعلق بھی یہی باتیں سننے کو مل رہی ہیں جو کہ وہ چاہتے ہیں کہ اب پارٹی میں ان کو کوئی اور سینئر پوسٹ دی جائے. کیا یہ بات درست ہے کہ اسحاق ڈار صاحب بھی اسی، آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب یا اسی اس کا حصہ ہیں؟ جی کسی حد تک، لیکن ایک اور زاویے سے، کسی اور زاویے سے. یو سی تمام تر جو ایسٹس تھے ان کی مینجمنٹ یا ان کی جو ہینڈلنگ تھی وہ انہی کی ذمہ تھی. اینڈ ہی ہیز میزریبلی فیلڈ. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جی میری اتنے کروڑوں تنخواہ تھی جب میں فلانے کے پاس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا کام کر رہا تھا. وہ بے وقوف تھا کہ کسی کو ایسے کروڑوں روپے جو ہے وہ دے دیتا جس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہ ہو کہ وہ اس کے بزنسز کو جو ہے وہ ہینڈل کر سکے. اور یہاں پہ جو ان کی کارکردگی رہی تو وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ اب آپ 2+2 آپ خود کریں. اچھا، چونکہ آپ نے صلاحیت کی بات کی تو آپ قریب رہے ہیں پارٹی میں، اوبویسلی حسن اور حسین کے ساتھ بھی ملاقات رہی ہوگی. حسن نواز کا اگر انٹرویو دیکھیں وہ ہارڈ ٹاک والا، تو جس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے رینٹ جو ہے وہ باہر سے آتا ہے، میں اپنی کمپنی جہاں پر بھی رہ رہا ہوں گھر میں میرے پیرنٹس اس کو بیئر کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب بار بار یہ کہہ چکے ہیں، ہمارے سامنے دستاویزات جو آئی اس میں بھی یہ کہا گیا کہ میرے بیٹوں نے کمپنیز بنائی. کیا کبھی آپ کو لگا کہ حسن اور حسین اتنے باصلاحیت ہیں کہ اتنی کم عمر میں اتنی بڑی کمپنیز یا امپائرز کھڑی کر سکتے ہیں؟ جی حسن کے بارے میں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس لحاظ سے ان کا ذہن جو ہے وہ شروع سے اس طرف تک، بیکاز ہی واز اے فیو ایئرز جونیئر ٹو می ایٹ اسکول. حسین واز اے ایئر سینئر ٹو می ایٹ اسکول. حمزہ واز مائی کلاس فیلو. سو ان کی فیملی کو تو میں اس وقت سے جانتا ہوں، اور آپ اسکول ڈیز سے، کالج ڈیز سے ہی کسی کا ایک اندازہ لگا لیتے ہیں. سوال آپ کو تھرو کیا. سلمان واز اے کپل آف ایئرز جونیئر ٹو می. سلمان اور حسن کے حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دے ور شارپ ایون اسکول. لیکن دوست صاحب کیا اتنے شارپ تھے کہ وہ نہیں امپائرز کھڑی کر سکتے؟ دیکھیں آپ نے بات کی صلاحیت کی. دے ور شارپ، دے ور گڈ. ایک دماغ تھا ان کا جو اس وقت بھی تھوڑا بہت
نظر آتا تھا کہ یہ زیادہ انٹریکٹ نہیں کرتے تھے, الوف رہتے تھے لوگوں سے, اور جتنا بھی ان کی انٹریکشن ہوتی تھی یا اسکول وغیرہ کا پروسیس ہوتا تھا اس کے اندر پتہ لگتا تھا کہ ان میں تھوڑا بہت دماغ ہے, ان لائک دی ادرس. لیکن امپائرز کھڑی کرنا از ناٹ اے جوک, کہ آپ رہیں بھی کرائسس میں, یعنی جلا وطنی میں آپ رہ رہے ہیں, آپ کے سارے ایسٹس بظاہر جو ہیں یہاں پہ فریز ہوئے ہوئے ہیں, اور بیر منیمم پہ آپ جو ہے وہ سروائیو کر رہے ہیں, اپنے ہی اپارٹمنٹ کو مسلم لیگ کو کرائے پہ دے کے لنڈن میں, اور پھر اسی سے خود ہی رینٹ لے رہے ہیں آپ لوگوں سے بھروا کے. سو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں. اب یہ تو لوگ فیصلہ کریں نا جی کہ کون کتنا شارپ ہے اور کون کتنا ڈل ہے. دوستوں, وزیر اعظم صاحب کے پاس کیا اس وقت آپشنز موجود ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں. کیا یہ بات درست ہے کہ صرف یہ آپشن ہے وزیر اعظم صاحب کے پاس کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں اور ان ہاؤس تبدیلی لے آئیں؟ آپ کی نظر میں کیا آپشنز ہیں ان کے دیکھیں, بات اب ڈسکوالیفیکیشن کی حد تک نہیں ہے, آگے نکل گئی ہے بات اب ڈسکوالیفیکیشن کی حد تک نہیں ہے, بات ڈسکوالیفیکیشن سے بہت آگے چلی گئی ہے. تو اب گردن کی بات ہے کہ گردن بچے گی یا نہیں. سو اس سٹیج پہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف جو ہے اس کو آخری حد تک لے کے جائیں گے, اور ان کو لے جایا جائے گا. اگر کسی مقام پہ وہ خود بھی یہ فیصلہ کر چکے تھے, یا شاید آگے جا کے پھر سے یہ سوچیں کہ اس کا کوئی اس حوالے سے بھی کوئی پہلو ہونا چاہیے, ان کو چند لوگ نہیں کرنے دیں گے. وہ کون, پارٹی کے اندر سے یا باہر سے کہیں؟ ظاہری بات ہے ان کو ٹرمپ تو نہیں کہے گا کہ مت کرو. کون کرے گا بتا دیں؟ جو ان کے ارد گرد آپ کو روتے ہوئے نظر آتے ہیں وہی کہیں گے کہ ابھی استعفیٰ یا ڈسکوالیفیکیشن یا آخری حد تک جانا چاہیے. جو پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگز میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی 18 کروڑ کی جے آئی ٹی اور 20 کروڑ کی جے آئی ٹی جو ہے وہ آپ کا فیصلہ کرے گی, اور پھر جو صفائیاں دیتے ہوئے روتے ہوئے نظر آتے ہیں, ظاہری بات ہے ان لوگوں کے سٹیکس میاں صاحب سے بہت زیادہ ہیں. میاں صاحب تو 3rd ٹائم پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے پاکستان میں ایک تاریخ رقم کر دی ہے. پاکستان میں کوئی تیسری دفعہ وزیر اعظم بنا نہیں بنا. سو ان کا نام تو تاریخ میں آ گیا, اچھا آیا یا برا آیا ان کا نام تاریخ میں آ گیا. لیکن کچھ اور لوگ ہیں جو تاریخ رقم کرنا چاہتے ہیں. سردار صاحب, مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد یہاں سے ہی بات کا آغاز کریں گے کہ کون لوگ ہیں جو تاریخ رقم کرنا چاہتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان مسلم لیگ کا اب کیا آپ مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ ساتھ ہی ساتھ پاناما پیپرز کا کریڈٹ جو آج ہر بندہ کہہ رہا ہے, سیاسی جماعتیں بھی یہ مان رہی ہیں کہ عمران خان کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے, پیپلز پارٹی کو فریق نہ بن کر شدید اس میں نقصان ہوا. سردار دوست محمد خان کھوسا اس کا کریڈٹ کس کو دیتے ہیں؟ بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. سردار دوست محمد خان کھوسا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور پاناما پیپرز اور اس سے جڑی ہوئی تمام خبروں پر ان کی رائے ہم پروگرام میں شامل کریں. سردار صاحب, آپ نے کہا کہ کچھ لوگ ابھی ہسٹری بنانا چاہتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہی ظاہر ان کا تعلق ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کا آپ مستقبل, سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ خبریں فارورڈ بلاک کی بھی تھی اور دیگر. نون کا تو میں مستقبل کو اتنا روشن نہیں دیکھ رہا. مسلم لیگ شاید ری مرج کرے, اس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. جی کوششیں ہو رہی ہیں اس کے لیے. یہ کوششیں تو ہمیں تقریباً آج سے 3 سال پہلے بھی دکھائی دی تھی جب 2014 میں عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا. وہ کوششیں رکی نہیں, حالات کی وجہ سے آپ سمجھیں یا جو بھی وجہ آپ سمجھیں وہ شاید سلو ڈاؤن ہو گئی تھی, لیکن رکی نہیں ہے. لیکن آپ ایک بات تو مانتے ہیں کہ ابھی تک متحد کرنے میں پاکستان مسلم لیگ کو جو بھی لوگ متحد کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ ہوں وہ دیگر لوگ ہوں, وہ ناکام دکھائی دیں کیونکہ اتنا عرصہ گزر گیا, ابھی تک آپ لوگ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ سکے. میں کرنا چاہتا تھا جی, میں لیٹ می میک دس ویری کلیئر ٹو یو, میں کرنا چاہتا تھا اور میری بڑی خواہش تھی اور میری بہت زیادہ اس میں ایفرٹ تھی. انفیکٹ اس وقت اگر آپ جتنے بھی سینئرز ہیں, چاہے آپ چودھری شجاعت صاحب ہیں یا غوث علی شاہ صاحب ہیں, حامد ناصر چٹھا صاحب ہیں, والد صاحب ہیں, یا دیگران جو بھی, شیخ رشید صاحب فار دیٹ میٹر آف فیکٹ, جو بھی سینئر قائدین ہیں اپنے اپنے فریکشنز کے, اگر آپ ان سے بات کریں گے تو وہ آپ کو اس چیز کی گواہی دیں گے کہ اس وقت اس سارے پروسیس کو میں اسپیئر ہیڈ کر رہا تھا. رکاوٹ کون تھا؟ پرسنل انٹرسٹ کئی لوگوں کے جو وسیع تر ملکی مفاد نہیں دیکھ رہے تھے, سیاسی مفاد یا وسیع تر ملکی مفاد نہیں دیکھ رہے تھے, اپنے اپنے مفاد دیکھ رہے تھے, ان کی وجہ سے. اور ظاہری بات ہے پھر ایک ایسا واقعہ اس ملک میں ہوا جس کے بعد کوئی بھی شعور والا انسان یا جو درد دل رکھتا ہے
ایسا انسان جو ہے وہ اس پولیٹیکل پروسیس کو اس نے روکنا ہی تھا جب پشاور کا سانحہ ہوا 16 دسمبر کا جب سانحہ ہوا. آپ بھی سمجھتے ہیں, ہم بچوں والے ہیں, ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اس کا درد کتنا ہوتا ہے. اللہ ہر کسی کو, ہر مسلمان کو اس تکلیف اور پریشانی سے محفوظ رکھے. سردار صاحب دیکھ رہے ہیں آپ مستقبل میں کہ سیاسی جماعتیں جو بھی اپنے اپنے گروپس میں ہیں, مسلم لیگ کو ایک پلیٹ فارم پہ آپ اکٹھا کر سکیں گے آپ؟ آئی ڈونٹ نو جی, میں نہیں کہہ سکتا. یو سی اس وقت جو صورتحال ہے اس میں سیاست جو ہے وہ میں کس طرح سے کہوں کہ بہت مختلف سمت اختیار کر گئی. مشکل ہے ایک پلیٹ فارم پہ مسلم لیگوں کو اکٹھا کرنا؟ ناممکن نہیں ہے, لیکن مشکل میں سمجھتا ہوں ضرور ہے. اچھا, پاناما پیپرز کا کریڈٹ اب لوگ دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے, چونکہ ظاہر ہے ہمیں بھی نظر آیا انہوں نے مظاہرے بھی کیے, دھرنے بھی دیے, ٹی وی پر بھی آ کر بار بار اس کیس کو جو ہے وہ سوالات اٹھائے. کریڈٹ دیتے ہیں آپ عمران خان کو پاناما پیپرز کا؟ دیکھیں یہ بغض ہوگا اگر میں ان کو کریڈٹ نہ دوں. ضرور اس کا کریڈٹ ان کو ایک کافی حد تک جاتا ہے. آگاہی ان حوالوں سے جتنی انہوں نے دی ہے پبلک گیدرنگز میں یا میس گیدرنگز میں, ٹی وی کے ذریعے, آپ کے ذریعے, میرے ذریعے, اتنا شاید کسی اور پولیٹیکل لیڈر نے اتنی آگاہی نہیں دی اور اس کیس کو اتنا پرسو نہیں کیا جس طرح سے خان صاحب یا ان کی جماعت کے اراکین نے کیا ہے. اور افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ پاکستان کی دو بڑی جماعتیں سمجھی جاتی تھیں, پولیٹیکل جماعتیں سمجھی جاتی تھیں. ایک مسلم لیگ, میں نون نہیں کہوں گا, مسلم لیگ, اور ایک پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی نوئنگ ایوری تھنگ, میں برملا یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ شاید عمران خان سے بہت زیادہ جانتے تھے ان معاملات کے بارے میں, لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی. اس کا نقصان ہوا ان کو سیاسی طور پر؟ بھگت رہے ہیں نا جی, بھگت رہے ہیں وہ. سندھ چلو کیونکہ وہاں پہ ان کو ایک ایج ہے اس چیز کا کہ وہاں پہ ان کی اپنی صوبائی سطح پہ اپنی جماعت کی حکومت ہے. پنجاب میں دے آر وائپڈ آف. KPK میں ان کو وہ سپورٹ نہیں مل رہی, بلوچستان میں ان کو وہ سپورٹ نہیں مل رہی. ویرز یہ ملک کی جماعت, انٹرنیشنل لیول پہ یہ جماعت ہوا کرتی تھی. اور اب انہوں نے جتنا, کیوں سردار صاحب, کیوں پیپلز پارٹی, آئی ڈونٹ نو, آئی کانٹ سے, مطلب آج بھی اب بھی ہمارے سامنے کچھ خبریں ایسی ہیں کہ جو کابینہ کا اجلاس ہوا اس میں وزیر اعظم صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ زرداری صاحب سے دوبارہ بات کریں, اور بڑے ہی باوثوق ذرائع نے یہ بھی تصدیق کی کہ رابطہ بھی ہوا دونوں جماعتوں کے ہیڈز کی. اور پھر کیا ہوا؟ اور پھر زرداری صاحب نے مشورہ بھی کچھ میاں صاحب کو دیا, وہ سب کچھ پبلک ہو چکا ہے. اس مشورے پہ کیا عمل ہوا؟ وہ تو میاں صاحب نے کرنا ہے, وہ تو ہم نے نہیں کرنا. پیپلز پارٹی کیوں؟ اٹس ٹو لیٹ ان دا ڈے حافظ صاحب کہ کوئی بندہ یہ بات کرے کہ اب وہ اس کے اندر اپنا کردار ادا کرے دس وے اور دیٹ وے, چاہے میاں صاحب کی معاونت میں, چاہے میاں صاحب کی مخالفت میں. اٹس ٹو لیٹ ان دا ڈے ناؤ. اب حالات تقریباً اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور پیپلز پارٹی کا انفارچونیٹلی لیٹ سٹیجز میں جا کے اور اس میں اپنا کردار ادا کرنا جو ہے, اس نے مزید عمران خان صاحب کو جو ہے ابھارا ہے. یو سی دیر آر سرٹن پولیٹیکل ڈیسیجنز جو آپ ٹائملی لیں تو اس کا آپ کو بینیفٹ ہوگا, اگر آپ ان ٹائملی لیں گے تو اس کا بینیفٹ کسی اور کو ہوگا, آپ کو نہیں ہوگا. ان کے ساتھ انفارچونیٹلی اس وقت تک تو یہی ہوا ہے. ہاں, اب اس موقع پہ آ کے میں ذاتی طور پہ یہ جانتا ہوں کیونکہ اس جماعت کے سینئر لوگوں کے ساتھ میرے ذاتی مراسم بھی ہیں, روابط بھی ہیں. اس وقت بھی اگر پیپلز پارٹی کردار ادا کرنا چاہتی ہے, میں سمجھتا ہوں وہ پی ٹی آئی سے بہت زیادہ مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے سارے معاملے. آپ نے کہا کہ لیٹ ہو گیا بہت زیادہ. میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی اس وقت بھی اپنا کردار ادا کرے. آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کرے گی؟ چونکہ ہم ہمیشہ یہ سنتے ہیں نا. میں نہیں سمجھتا. آئی ڈونٹ نو, دے آر ٹو کنفیوزڈ. اگر ان ہاؤس تبدیلی وزیر اعظم صاحب کرتے ہیں تو کون سا ایسا کینڈیڈیٹ آپ کو وزیر اعظم صاحب کی نظر میں نظر آ رہا ہے کہ وہ اب وزیر اعظم کے عہدے پر آ سکتا ہے؟ نواز شریف. پھر نواز شریف, کیونکہ یہ تو ہمیں کافی عرصے سے سننے کو مل رہا ہے کہ وہ اپنا متبادل خود اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. لیکن اگر وزیر اعظم صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے یا وہ خود ان ہاؤس تبدیلی لے کر آتے ہیں, پھر دیکھیں حت الوسام کی خواہش میرا اشارہ چونکہ کلثوم نواز صاحبہ کی طرف بھی لوگ اب یہ خبریں آ رہی ہیں. I don't think she's going to be acceptable.
आई डोंट थिंक शी इज़ गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल। फिर कौन होगा? लाइन पड़ी हुई है सीनियर लोगों की, चुने किसी को अगर किसी पे एतमाद करते हैं। नहीं, वज़ीर आज़म साहब के चूंकि नेचर के मुताबिक मैंने ये सवाल तो किया, नेचर के मुताबिक तो अगर वो चाहते नहीं है कि किसी और को ये अगर ओहदा दिया नेचर के जाए। मुताबिक आप बात करते हैं, जितना मैं उनको समझता हूँ उनकी ख्वाहिश ये होगी कि अगर मैं ना हूँ तो कोई भी ना हो, अपनी जमात क्या किसी और जमात से भी कोई ना हो। बिल्कुल ठीक है। अपनी जमात की आप क्या बात करते हैं, उनकी ख्वाहिश तो ये होगी अगर मैं ना हूँ तो किसी और जमात का भी कोई ना हो। लेकिन वो जैसे कहते हैं मजबूरन अगर उनको कोई चूज़ करना पड़ा तो फिर भी नवाज शरीफ ही होगा। सरदार साहब, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इलेक्शन कब देख रहे हैं आप? डिपेंड करता है इस केस पे। अगर स्मूथली ये केस वाइंड अप हो गया तो 2018 में इलेक्शन होगा? स्मूथली तो किसी सूरत में इस केस ने वाइंड अप नहीं होना। ये तो आप अपने जहन से बात निकाल लें कि इस केस को स्मूथली वाइंड अप होने दिया जाएगा। इशारे काफ़ी अरसे से आप भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। स्मूथली तो इस केस को वाइंड अप होने नहीं दिया जाएगा। अब उसके नतीजे में जो कुछ होगा सो होगा। एक आखिरी सवाल है मेरा, चूँकि प्रोग्राम का आगाज़ भी उसी से किया था और इख्तिताम भी मैं चाहता हूँ उसी से करूँ। ये जब मुस्लिम लीग नवाज़ इशारा करती है कि साजिश हो रही है, तब जो निजी महफ़िलों में हमें ये भी सुनाई देता है कि वो साजिश शायद पिंडी की जानिब से की जा रही है। क्या अभी ये बातें दुरुस्त हैं कि इस्लामाबाद और पिंडी की क़यादत एक पेज पर नहीं है? ताल्लुकात हमें पहले भी काफ़ी कशीदा दोनों के दरमियान दिखाई दिए, इस दफ़ा क्या वाकई देखिए जी, ताल्लुकात मैं ख़राब हैं? एक सियासी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हूँ और इस तरह की बात करना कतन मुझे सूट नहीं करता। मेरा जहन इस चीज़ को तस्लीम नहीं करता। लेकिन पिछले 4 साल में अगर इस हुकूमत को संभाला दिया रखा है तो वो पिंडी ने ही संभाला दिया रखा है। तमाम तर नामसाइब हालात में अगर इस हुकूमत को किसी ने सपोर्ट या किसी ने बैकअप किए रखा है तो वो पिंडी ने ही किए रखा है। आज अगर ये बदबख्त लोग जो हैं ये कहें कि जी वो हमारे खिलाफ साजिश करें तो उनको डूब मरना चाहिए। अपने काले कारनामों में ये खुद धंसते जा रहे हैं। से ये बता दें कि क़यादत एक पेज पर है दोनों की, पिंडी और इस्लामाबाद? वो तो कई अरसे से नहीं है। नहीं है? नहीं है, कई अरसे से नहीं सरदार है। साहब बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। नाज़रीन, सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा हमारे साथ मौजूद थे। पनामा पेपर्स और उससे जुड़ी हुई तमाम तर ख़बरें हमने इनके साथ डिस्कस की। फ़िलहाल के लिए इतना ही। ज़ैन अली को इजाज़त दें, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।